Assalamu alaikum viewers, welcome to my drama review video. I'm going to talk about a few Pakistani dramas today. Dunk is one of the excellent ongoing play right now. इसका ना सिर्फ प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसका मौजू बहुत थॉट प्रोवोकिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो हमारी मॉब मेंटालिटी है उसको डिपिक्ट किया गया है बहुत अच्छे तरीके से. वैसे तो हर अच्छे लिटरेचर और प्ले की तरह इसमें भी मेनली सच और झूठ की पहचान और उन दोनों के बीच में नामुनासिब और नामुनासिब के बीच में एक जंग और एक स्ट्रगल जो है उसको फोकस किया गया है कि किस तरह वो हमेशा कायम रहती है और उसको पहचानने में समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर टाइम दैन एक्सपेक्टेड कि हमको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है. लेकिन हर इंसान बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग इस स्ट्रगल में मसरूफ़ रहता है और यही इस ड्रामे का मौजू भी है. लेकिन इस मौजू के साथ साथ जो एक और अच्छी चीज़ इस ड्रामा में दिखाई गई है वो है हमारी मॉब मेंटालिटी, हमारी सिख मॉब मेंटालिटी को जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक तरफ देखें कि अमल का कैरेक्टर जो कि एक एक्सपेक्टेड और पोटेंशियल विक्टिम के तौर पर दिखाई जा रही है कि जिसके साथ ये शुबा है कि ज़्यादती या जुल्म हुआ है किसी किस्म का, तो उसको हमारा माशरा जो है वो और उसके अपने घर वाले ये कहकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त के लिए उस इंसिडेंट को खामोशी के साथ सह जाए, उसके बारे में कोई कंप्लेंट ना करे, उसके बारे में कोई लीगल एक्शन नहीं ले. और दूसरी तरफ तो ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है. आई डोंट थिंक कि इस तरीके से माशरे में होने वाले जुल्म और मुजालिम को या ज़्यादतियों को रोका जा सकता. आई थिंक ये तो बल्कि इसके ऑपोजिट ये ज़्यादा माशरे में जुल्म और ज़्यादती को फ़रोग़ देने में ऐसे रवैये जो हैं वो मदद करते हैं. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारी मॉब मेंटालिटी वी इज़ लाइक दैट वी आर टू क्विक टू जज वी रादर देन टू अंडरस्टैंड. तो हमारे लोग जो हैं जनरल अमूमी तौर पर वो सोचने समझने की बजाय फ़ैसला देने में ज़्यादा जल्दी करते हैं और नफ़रत और गुस्से का ये आलम है हमारे क्राउड में कि हम किसी के ऊपर अगर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो या शुबा हो तो हम इससे पहले कि ये साबित हो कि उसने ये जुर्म किया भी है या नहीं या उसके पीछे उसके मोटिव्स क्या हैं, क्या थे, ये सब कुछ जाने बग़ैर हम अपने हाथ में पत्थर लिए मुजरिम को मुलजिम को बल्कि संगसार करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं. तो हमने ये चीज़ इस ड्रामे में देखी कि बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की गई है. इन द केस ऑफ प्रोफेसर जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है सेक्सुअल हरासमेंट का, हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया, हमारी जनरल पब्लिक दे आर नॉट इवन रेडी टू, अगर उनका बस चले तो पब्लिकली हैंग करना या कैस्ट्रेशन, ये सारी इसी तरह की सेंटेंसेस में जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. दैट्स द मॉब मेंटालिटी कि वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे कि पता चले या जुर्म साबित हो, बल्कि वो सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए तैयार हैं. और इस ड्रामे में जैसा कि दिखाया जा रहा है जो भी इंसान जहाँ पर भी जो उस माशरे में जिस भी तरह से वो सज़ा दे सकते हैं वो दे रहे हैं, ना सिर्फ प्रोफेसर साहब को और उनकी वाइफ को बल्कि उनकी 5 साला बच्ची को भी वो स्पेयर करने को तैयार नहीं है. तो ये एक बड़ी आई थिंक बड़ी एप्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी की, हमारे वर्क प्लेसेस की, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और इवन मर्दों के लिए. जैसा कि आपने देखा इस ड्रामा में प्रोफेसर जिसके ऊपर के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इन सब लोगों के लिए इट्स नॉट वेरी इजी इस किस्म के रवैयों और इस किस्म की सोच का सामना करना वर्क प्लेस पर, पब्लिक में, घर से बाहर, सोसाइटी में. ये एक बहुत मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे वही बात कि सच और झूठ की जंग के बीच
اس میں سچ کا جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب معاشرتی رویے یا موب مینٹالٹی ہماری جو ہے وہ اس قدر سک اور ڈیزیزڈ بیہیو کرتی ہے. ذہنی معاشرتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس ٹرامے میں جس طرح انڈیویجول اور فیملی ریلیشن شپس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، وہ بھی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے. فار ایگزامپل ان دا لیٹسٹ ایپیسوڈ وچ واز ایپیسوڈ نمبر 5 پرہیپس، اس میں جب یہ دکھایا گیا کہ حیدر کی کالج پرنسپل اس کے فادر کو اپنے پاس بلاتی ہیں اس کے مس کنڈکٹ کے لیے کمپلینٹ کرنے کے لیے، تو والد صاحب وہ کمپلینٹ سننے کے بعد خود سے اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اپنی ہرٹ ایگو کے ساتھ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کی ال ٹریننگ یا غلط ٹریننگ کی تربیت کی ساری ذمہ داری اپنی بیوی کو یا ان کی مدر کو سونپ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تربیت ہے جو تم نے اپنے بیٹے کی ہے. اور اپنے بیٹے کو وہ سنک کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، 2-4 گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کی ساری رسپانسبلٹی بس یہاں تک ہی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری میں سرخرو ہو گئے. دوسری طرف حیدر اسی اینگر اور اسی فالس ایگو کے ہرٹ کو اپنے اندر لے کر پروفیسر صاحب کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ نہ صرف بلی کرتا ہے پروفیسر کو بیکاز ہی spit out or went the same anger that his father transferred to him. وہی اینگر وہ جا کے نہ صرف پروفیسر صاحب پہ وینٹ کرتا ہے بلکہ ان کی 5 سال کی بیٹی کو بھی وہ جو ہے اسی طریقے سے بلی کرتا ہے. اور پھر وہ بچی جو ہے ڈیفینیٹلی شی از 5 years old اینڈ شی گوز تھرو اے ٹراما، جو کہ ہم نے اس میں دیکھا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہونے والی انڈیویجول اور فیملی پرابلمس یا فیملی انسیڈنٹس اور ایونٹس وہ کس طریقے سے کاز کرتے ہیں بگ سوشل پرابلمس کو. اٹس کائنڈ آف اے چین ریئیکشن. سو اٹس ناٹ لائک اٹ ڈزنٹ اسٹاپ اینی ویئر. If it starts wrong, it goes wrong, and it's a chain reaction. It goes from one person to another. So اس ساری سوسائٹی کو بہت بری طرح سے یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو اس طرح سے اس ڈرامے میں بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. In a nutshell, it's a very good effort to reflect on our sick mob mentality of our people in general. تو آئی ہوپ کہ اس سے کچھ سوسائٹی میں بیٹر چینج آئے گا، لوگوں کو کچھ بہتر لیسنس ملیں گے اس ایفرٹ کے ساتھ. اینڈ ویل سی واٹ ہیپنز اینڈ ہاؤ ایونٹس انفولڈ اینڈ ہاؤ اٹ گوز آن فرام ہیئر. گھسی پٹی محبت از another play that I want to talk about. اس ڈرامے کا موضوع جو ہے وہ بہت منفرد ہے اور پاکستان کے مین اسٹریم ڈراماز سے بہت ہٹ کے ہے. اس ڈرامہ کے جو رائٹر ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ سال پہلے ایک بہت اچھا اور منفرد موضوع کا ڈرامہ دیا تھا جس کا نام تھا محبت جائے بھاڑ میں. تو سب سے پہلے تو اتنے بولڈ اور کنٹروورشل اور مشکل ٹاپک پہ بات کرنے پہ ہی میں ان رائٹر کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. سامیہ کا کردار پاکستان کے ڈراموں میں دکھائے جانے والی لڑکیوں سے، عمومی طور پر دکھائے جانے والی لڑکیوں سے بہت مختلف اور مضبوط ہے. اور اٹس ناٹ اونلی یونیک بٹ ان ہر کیریکٹر شی از ویری مچ ہیومن بیکاز she has individual traits and an undaunted character which is usually not portrayed in Pakistani dramas. Maybe again یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، ہمارے پاور ڈائنامکس ہیں جہاں پر عورت کو مضبوط اور انڈیپینڈنٹ کیریکٹر کے ساتھ نہیں دکھایا جاتا کیونکہ شاید یہ چیز ویسے ہی سوسائٹی میں، معاشرے میں ڈسکریج کی جاتی ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. اسی لیے میں کہوں گی کہ یہ ایک مشکل اور کنٹروورشل ٹاپک تھا جس کے اوپر لکھنا ہی رائٹر کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. True strength of a character is to be who you are and to be proud of who you are. سامیہ کا کردار ایک ایسی لڑکی کا ہے جو
اپنی ذات سے بہت حد تک، اپنی ذات کی کہہ لیجیے کہ کوالٹیز سے، اپنی پرسنل کوالٹیز سے، ٹریٹ سے بہت حد تک واقف ہے، اپنی اسٹرینتھس کو اور ویکنیسز کو بہت حد تک سمجھتی ہے، اور وہ اپنی ذات کے اظہار میں کسی قسم کی شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتی۔ ایسے مضبوط کردار ہمیں پاکستانی ڈراموں میں شاذ و نادر ہی ملتے ہیں، اور خاص طور پہ فیمیل جینڈر میں تو بہت ہی کم ایسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ایسے کیریکٹر اسکیچز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ Another reason that I love her character is that because that she's not scared of making mistakes, of taking risks and making mistakes. Rather, she owns her mistakes, and without even getting crushed under the burden of any kind of shame or guilt. تو کسی بھی قسم کا کی ندامت اور شرم کا احساس کیے بغیر وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے، غلطیاں کرتی ہے، لیکن انہیں اون کرتی ہے، انہیں ایکسیپٹ کرتی ہے، انہیں قبول کرتی ہے، اور ان کے ساتھ آگے چلنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اور شی از آلویز میکنگ ڈیسیژنس فار ہر سیلف، ہر مسٹیکس ڈونٹ اسٹاپ ہر فرام میکنگ ڈیسیژنس فار ہر سیلف۔ وہ اپنی غلطیوں اور ان کے کانسیکوینسز کے باوجود ان کو اون کر کے اپنے آپ پہ ترس نہیں کھاتی، اپنے آپ پہ غصہ نہیں کرتی، اپنے آپ سے ناراض نہیں ہوتی، بلکہ انہی غلطیوں سے سیکھ کر زیادہ اسٹرانگ ان کے باوجود اٹ مائٹ بی، جیسے ہم نے دیکھا کہ اٹ مائٹ بی دا لیپس ان ہر ججمنٹ، کہ اس نے بہت دفعہ غلط فیصلے کیے، غلط لوگوں کو چوز کیا، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس نے اپنے لیے خود فیصلے کرنے نہیں چھوڑے، اور ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈرامے کے اینڈ میں وہ ایک بیٹر، ایون اسٹرانگر پرسنالٹی اور کیریکٹر کے ساتھ ایمرج کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ایسی ہی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس ڈرامے کی اینڈنگ تو ابھی بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ کچھ تھوڑی مختلف بھی ہوتی، کہ اگر یہ دکھایا جاتا یا لکھا جاتا کہ سامیہ معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی سیٹلڈ ہو گئی ہے، اور اس کو کوئی بہتر ساتھی تیسری یا چوتھی دفعہ مل گیا ہے، تو بھی یہ ڈرامہ اتنا ہی اچھا ہوتا، اس لیے کیونکہ یہ میتھ کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ایک دفعہ یا دو دفعہ یا فار دیٹ میٹر 3 دفعہ فیل ہو جائے، تو ہمارے معاشرے کا یہ بھی میتھ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی میں کوئی فلا ہے اور وہ کبھی بھی گھر بسا کر خوش نہیں رہ سکتی۔ تو آئی تھنک دس میتھ شوڈ بی شیٹرڈ ٹو، اس میتھ کو بھی، اس بت کو بھی توڑنا چاہیے، اس خیال کو بھی جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کی ایک ڈفرینٹ اینڈنگ، اگر اس کو اس اینگل سے اختتام پذیر کیا جاتا تو بھی یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ سامیہ کے کیریکٹر کے علاوہ جو چیز اس میں مجھے اچھی لگی وہ پیرنٹس کے بارے میں، ہاؤ پیرنٹس گیٹ ایجوکیٹڈ تھرو دیئر چلڈرن، یہ جو دکھانا ہے وہ بھی اچھا لگا، کیونکہ اس کا ایک ڈائلاگ جو کہ سامیہ کے باپ کے منہ سے رائٹر نے بلوایا یا کہلوایا، وہ بہت اچھا تھا، جس میں وہ سامیہ کی ماں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کو، اپنی بیٹی کے لیے شادی کو فرار کا راستہ نہ بناؤ۔ تو بعض اوقات، بلکہ بسا اوقات زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بچے، لڑکے لڑکیاں شادی کو، اور خاص طور پہ لڑکیاں شادی کو فرار کا راستہ بھی بناتی ہیں، کیونکہ اگر ان کی فیملی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، دا گرلز ود اسٹرانگ ول پاور، ہیڈ اسٹرانگ گرلز، دا ونز ہو میک ڈیسیژنس فار دیم سیلوز، جب ان کی فیملیز ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو شادی از not it's kind of a farar, it's kind of a compensation for them. They just want to get rid of the circumstances جو ان کی فیملی، ان کے پیرنٹس ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے شادی کو فرار کا راستہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز سامیہ کے پیرنٹس کا سمجھنا اس بات کو،
انڈرسٹینڈ کرنا اور لرن کرنا تھرو ہر جرنی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اسی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب فورتھ ٹائم وہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا فادر جب اس کو ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے محبت کے ساتھ، جب اسے اپنے گھر میں محبت، گائیڈنس، اٹینشن اور وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ اس کا رائٹ ہیں ایز اے ڈاٹر، تو شی واز بیٹر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ شی شوڈ ٹیک مور ٹائم بیفور شی میکس ڈیسیژن فار ہر میرج. تو یہ چیز بہت اچھی اس میں ایک ہے جو پیرنٹس کی ایجوکیشن کے حوالے سے اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملی. اوور آل آئی وڈ سے کہ اٹ واز ون آف دا ایکسلنٹ ڈراماز ان دا ہسٹری آف پاکستانی ڈراماز. تیسرا ڈرامہ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رقص بسمل. تو ایز دا نیم شوز اٹس لو اسٹوری، اٹس اے پیور لو اسٹوری آف اے پیشنیٹ لور. الف شفق ٹرکش رائٹر ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب 40 رولز آف لو میں یہ لکھا تھا کہ ایوری ٹرو لو اینڈ فرینڈشپ از اے اسٹوری آف ان ایکسپیکٹڈ ٹرانسفارمیشن. ایوری ٹرو لو اینڈ فرینڈشپ is a story of unexpected transformation. If we are the same person before and after we loved, we haven't loved enough. یعنی کہ کوئی بھی سچی محبت یا دوستی ایک انسان میں ایک غیر متوقع چینج، بدلاؤ لے کر آتی ہے. اور اگر ہم محبت کرنے سے پہلے اور بعد میں وہی انسان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری محبت سچی نہیں تھی اور وی ڈڈ ناٹ لو انف. تو موسیٰ کی محبت اگر سچی ہے تو ڈرامے کے اختتام تک موسیٰ کی شخصیت میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اس کے قول و فعل کا تضاد، اس کا اپنے اور دوسروں کے لیے دوہرے معیار کا رکھنا، اپنی طاقت اور حیثیت کو استعمال کر کے دوسروں پر زور زبردستی کر کے اپنی مرضی چلانا اور دوسروں کی تکلیف سے مکمل بے حسی، اس طرح کے کیریکٹر ٹریٹس جو ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی پرسنالٹی میں. آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم if he is in true love تو پھر اس کی پرسنالٹی میں یہ ٹرانسفارمیشنز ہوں گی اینڈ ہی ول چینج انٹو اے بیٹر اینڈ اسٹرانگر پرسن. تو جس طرح ڈرامے کے شروع میں دکھایا گیا کہ وہ اپنی چچا زاد بہن اور اپنی اور اپنی چچا زاد بہن کے لیے کی محبت کے لیے دوہرے معیار کا شکار ہے، تو یہ چیزیں اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہے، وہ اپنی پرسنالٹی کی بہت ساری کمزوریوں سے واقف ہی نہیں ہے. تو وی ول سی دا ٹرانسفارمیشن ان ہز کیریکٹر، گروتھ آف ہز کیریکٹر بیکاز آف دا لو دیٹ ہی از گوئنگ تھرو. اور دوسری اچھی بات اس ڈرامے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگین اس میں جو ہمارے معاشرے کی ایک منافقانہ سوچ ہے اس کی عکاسی بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہے. ڈرامے کے ابتدائی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر و مرشد کے اس ڈائلاگ کے ساتھ یہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو پلٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اپنے درس میں وہ ڈائلاگ جب اپنے مریدوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھ کے اشارے سے کہیں جانے کے لیے حکم دیتے ہیں. اور وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ ان کا بیٹا جا کر اپنی چچا زاد بہن کو اپنی طاقت اور حیثیت کے زور پر اس کی مرضی کے مطابق نکاح کرنے سے روک سکے. تو یہ جو اللہ کی بڑائی کا درس وہ دوسروں کو دے رہے ہیں
دوسری طرف وہ اپنی فیملی یا خاندان کی بڑائی میں کسی قسم کی ملاوٹ سے بچنے کے لیے ایک اپنے ہی خاندان کی ایک بچی کو اس کے جو حقوق ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پاور ڈائنامکس آن دا ہول اینڈ سوشل اسٹیٹس کو آر مور امپورٹنٹ فار ہم دین اینی تھنگ ایلس. پیر صاحب کی تعلیمات اور عملی رویوں کا واضح فرق ڈرامے کو ایک سوشل سیٹائر کے طور پر یعنی کہ ایک سماجی طنز کے طور پر پیش کرتا ہے. موسیٰ پروٹیگنسٹ دا مین کیریکٹر وہ خود بھی اپنی ذات میں اسی کولوفیل کے تضاد کا شکار ہے اور انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرامے میں اس لو اسٹوری کے تھرو، اس محبت کے تھرو جس کی یہ کہانی ہے، اس محبت کے واسطے کیا موسیٰ کی شخصیت میں کوئی چینج آتا ہے؟ کیا یہ محبت واقعی سچی ہے؟ کیا یہ موسیٰ کو بدلنے میں، اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو بدلنے میں کوئی اس کی مدد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آئی ہوپ کہ موسیٰ ایک بہتر اور پر اعتماد انسان کے طور پر سامنے آئے گا. سارا کا کیریکٹر ابھی تک اس ڈرامے میں بہت زیادہ متاثر نہیں کر سکا، بہت مضبوط کیریکٹر نہیں ہے، اور آئی تھنک کہ زہرا کا کردار اور آئی تھنک کہ سارا کی ایکٹنگ بھی بس اٹس فائن، ناٹ ویری گڈ. تکنیکی لحاظ سے ٹیکنیکلی بھی یہ ڈرامہ اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے یہ اچھا موضوع ہے. اور عمران جو ہیں مین کیریکٹر، ان کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے. تو وہ ویل سی کہ یہ ڈرامہ کیا موڑ لیتا ہے. اس کا موضوع انتہائی پرمغز اور پرکشش ہے، نو ڈاؤٹ. تو تھینک یو ویورس فار بینگ ود می، فار bearing with me. I will hopefully inshallah see you soon with some other video. Till then, take care of yourself and stay safe. Allah Hafiz.